अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्यों ना उस ज़ात से मोहब्बत करें जिनसे मोहब्बत करने का हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है, जिनसे मोहब्बत न करने पर हमारी पकड़ होती है। जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, उस मौके पर कुछ लोगों ने कमज़ोरी दिखाई, ताख़ीर की, सुस्ती का इर्तिकाब हुआ उनसे, तो अल्लाह ताला ने तंबीह की, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। अब कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले के लोग, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, वो तिजारत जिसके मान पड़ जाने से तुम डरते हो, वो घर जो तुम्हें बेहद अजीज़ हैं, तुम्हें अल्लाह ताला, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज़ हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दे। और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत वाजिब होने की दलील है। आम तौर पर तो ऐसा नहीं होता कि बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, ये शौहर बीवी से अलहदा हो जाए, ख़ानदान के लोग रूठ जाएं, अपना जमा किया हुआ माल हाथों से निकल जाए, कारोबार मांद पड़ जाए और अपने घर छोड़ने पड़ जाएं। अगर ये सब कुछ हो, फिर किसका साथ देंगे? अगर रिश्तेदारों का साथ दिया तो ये इस बात का सबूत होगा कि जो कलेमा पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल के साथ इसारो कुर्बानी का अहद बांधा था, वो गलत था। लिहाजा अहद शिकनी की पादाश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अजाब का इंतज़ार करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक और रीज़न भी है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अब जब नबुव्वत और रिसालम ख़त्म हो गई, तो उलमा ने ये हिकमत बताई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोमिनों के दिली ताल्लुक़ और मोहब्बत में किसी तरह की कमज़ोरी वाक़ ना हो। हम रसूलुल्लाह से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मखलूक में से चुन लिया, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत के लवाज़िमात में से है। हम रसूलुल्लाह से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं औलाद आदम का सरदार हूँगा, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं सबसे पहले सिफारिश करूँगा, सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। हमें रसूलुल्लाह की शफाअत की ज़रूरत है। हम रसूलुल्लाह से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि दुनिया में भी उन्होंने हमारे लिए खैरखाई की, हम पर एहसानात किए, और आखिरत में भी हम पर एहसान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान लाने का तकाज़ा भी है और ईमान का जुज़्व लाजिम भी। ये मोहब्बत इतनी कि अपनी जान से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, मालो दौलत से और दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर हो। जो इस किस्म की मोहब्बत से महरूम है, वो अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों और जन्नात के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना वाजिब करार दिया है। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 136 में फरमाया,
یا ایھا آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لے آؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ سے محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا لی۔ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کے پاس آتا ہوں تو چین پاتا ہوں، جب میں آپ کی مجلس سے چلا جاتا ہوں اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں میرا کہیں جی نہیں لگتا، میرا دل گھبرا اٹھتا ہے تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب میں وفات پا جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا مقام ہوگا، تو میرا جی گھبراتا ہے میں وہاں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، من یطع اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص احسان کیا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور یہ تو بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ایسی محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ ایسی محبت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اگرچہ زمین پر بستا ہے لیکن اس کا اصل گھر آسمانوں میں ہے، جنت میں ہے، اور یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ اس زندگی میں اپنے اصل گھر جانے کی کوشش کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں ایک اچھے گھر کی ضرورت ہے، اس زندگی میں ہمیں جنت کی ضرورت ہے، ہمیں جہنم سے بچاؤ کی ضرورت ہے، تو جس کو یقین آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پا لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات نہیں مل سکتے۔ وہ رسول اللہ سے محبت رکھتے تھے، وہ رسول اللہ کو فالو کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی
عزت و توقیر کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا، ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے زیادہ اعمال تو نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ یہ محبت اتباع سکھاتی ہے، یہ محبت جنت تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جو رسول بھی بھیجے گئے، اسی لیے بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اپنے لیے نہیں آتے، رسول انسانوں کی فلاح کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو دراصل اپنی اور اپنے جیسے انسانوں کی اور ان کی کامیابی کی اور ان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تباہی کی کوشش کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس بارے میں ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے رسول اللہ کی مخالفت پر۔ اور رسول اللہ کی مخالفت کے حوالے سے آخرت کا ایک منظر رب العزت نے بیان کیا ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی چاہیں گے کہ کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا پا رہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنا شدید عذاب ہوگا، اس وقت لوگ چاہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، کاش زمین کی مٹی میں مل جائیں، کاش ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے، کاش ہمارا وجود باقی ہی نہ رہے، کہ جس کو بدترین عذاب برداشت کرنا پڑے، جو عذاب برداشت سے باہر ہے۔ یہ ایسی آرزویں ہوں گی جو کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور وہ بدترین عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا کر دیے جائیں گے۔ پھر مایوس ہو کر کہیں گے، رب العزت نے اس کی بھی نقشہ کشی کی ہے، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو شرمندگی اور ندامت سے کاٹتے ہوئے کہے گا اے کاش میں رسول اللہ کے طریقے کو ہی اپناتا، یعنی آپ کی سنت کی مخالفت نہ کرتا۔ تو جس کسی نے آپ کی روشن تعلیمات سے منہ موڑا، مخالفت کی، رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، قیامت کے دن اپنی غلطی پر نادم ہوگا، حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، لیکن یہ ندامت نفع نہیں دے گی۔ کل لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا، جس کا نتیجہ بدترین عذاب کی صورت میں مل رہا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنے رسوم و رواج کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ترک کر دیجئے، سنت سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ پیروی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے کلام سے محبت نہ ہو۔ تو قرآن مجید کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیے ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنتے ہیں، جو دوسروں تک سنت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دیں کہ ہم رسول اللہ کی احادیث کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور انہیں جہان بھر تک پہنچائیں، آمین ثم آمین۔ صحت مند زندگی کا راز ہے دانتوں کی صفائی، اور طبی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے مسواک مفید ہے۔ اگرچہ لوگ ٹوتھ برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، اچھا ہے، صفائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب آرگینک ٹوتھ پیسٹ کا رواج عام ہو گیا دنیا کے ان علاقوں میں جنہوں نے تجربات کیے، تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی اور لوگ سنت کی طرف پلٹ رہے ہیں، اگرچہ مومن نہیں۔ اب بھی سنت سے محبت کیجئے، مسواک سے محبت کیجئے، کیونکہ مسواک میں جراثیم کو ختم کرنے والا مواد بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا مواد بھی ہوتا ہے، دانتوں کو صاف کرنے والا مواد بھی ہوتا ہے، اور منہ میں خوشبو پیدا کرنے والا مواد بھی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو دن رات میں کئی بار مسواک کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دن اور رات میں بہت دفعہ مسواک کیا جا سکتا ہے، جیسے 5 نمازوں کے وقت، ان سے پہلے اور بعد والی سنتوں کے وقت، چاشت کی نماز کے وقت، نماز وتر کے وقت، پھر تلاوت قرآن کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر وضو کے وقت، منہ میں بو پیدا ہو جائے اس وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے، مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے۔ مسواک سے محبت کیجئے۔ مسواک سے محبت صحت سے محبت ہے، صحت سے محبت زندگی سے محبت ہے۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کبھی وضو کافی ہو جاتا ہے اور کبھی غسل فرض ہوتا ہے تو وضو کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرض غسل کی سنتیں دیکھیں گے۔ غسل جنابت کی پہلی سنت ہے دونوں ہاتھ دھونا، دوسری سنت ہے نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا، تیسری سنت ہے انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرنا، چوتھی سنت ہے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے
تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غسل جنابت کے علاوہ جب کوئی غسل کرنا چاہے، جیسے گرمی دور کرنے کے لیے یا روزانہ معمول کا غسل کرنا ہو، تو اس کے لیے اگر کوئی صرف پانی ڈال لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، غسل جنابت میں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ 5ویں سنت ہے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے، استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ غسل میں بھی پہلے دائیں طرف کو ڈالنا چاہیے پانی، پھر بائیں طرف پانی ڈالنا چاہیے۔ 6ٹھی سنت ہے ہفتے میں کم از کم ایک بار غسل کرنا، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے جس میں وہ اپنے سر اور اپنے جسم کو دھویا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کا ایک ذریعہ غسل ہے۔ غسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاؤں کی سلامتی کی کتنی اہمیت ہے۔ پاؤں سے ہم چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اس کی بدولت ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ورنہ ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاؤں کی حفاظت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ پاؤں کی حفاظت کے لیے، حفظان صحت کے لیے جوتا پہننے کی بہت اہمیت ہے۔ ہم گھر میں بھی جوتے پہنتے ہیں اور باہر جاتے ہوئے بھی جوتے پہنتے ہیں۔ جوتے پہننا معمول کی بات ہے، لیکن یہ عام عمل کتنا خاص ہو جاتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے۔ وہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں کو اتار دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جوتا پہن کر بھی اجر کمایا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس سے محبت کر لیجئے۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں روشن تھیں، کہیں نیند سے بیداری تھی، تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی آبیاری تھی، کہیں دعائیں، کہیں آہوزاری، کہیں امت کے لیے سوال، اور آپ تہجد کے بعد وتر کی نماز ادا کرتے تھے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب آپ کی رات کی نماز مکمل ہو جاتی تو یہ وہ وقت ہوتا تھا جب مسجد نبوی میں فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ سیدنا بلال انتہائی دلکش آواز میں اذان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گھر ہوتے تھے۔ آپ سنتیں گھر پر ہی ادا کرتے۔
آپ کے انتظار میں مسجد بھر جایا کرتی تھی، لوگ صفوں میں بیٹھتے انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ۔ اب بھی اپنے تھکے ہوئے بدن کو راحت پہنچانے اور پاؤں اور پنڈلیوں کے لیے کچھ سکون مہیا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ اپنے کاروباری معاملات یا اپنی پیشہ ورانہ گفتگو سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی فضا ان پاک لوگوں سے کیسے پر رونق رہتی تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کا خود اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اور انہیں سرفراز کیا، جیسا کہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کے تقوی کا امتحان خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور عظیم الشان اجر ہے۔ ایک اور مقام پر رب العزت کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کرے تو لوگ سخت مشقت میں پڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر ایمان کی محبت سے نوازا اور اس کو آپ کے دلوں میں سجا دیا ہے، اور آپ کے دلوں میں کفر اور فسق و فجور کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام سے، اس کی عطا سے خوب نفع اٹھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، گہری حکمت والا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں، یعنی ایمان کی جھلک ان کے چہروں پر ہے۔ وہ آپس میں بے مثال تعلقات رکھتے ہیں، وہ مثالی اخوت کے امین ہیں، اور ان کے چہروں پر خوبصورت داڑھیاں ہیں، ان میں سفید داڑھی والے لوگ بھی ہیں، جوان سال بھی ہیں، بچے بھی۔ ترتیب سے پچھلی صفوں میں تربیت کی خاطر ان کو بھی بٹھایا گیا ہے، اور چھوٹے بچے بڑے ادب سے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی میں بچوں کی ہنسی کی، بچوں کے رونے کی آواز بھی آتی تھی، لیکن بہت جلد اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح سے آداب کا خیال رکھنے لگتے تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے بچے نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان بچوں کے پیچھے خواتین بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ بہت سی خواتین گھر میں نماز ادا کرتیں، اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے گھر آ جاتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ وقت
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں رونق افروز تھے، تب فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ عجیب معمول ہے، آلموسٹ ہر روز یہی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ فجر کا وقت ہوتا، سیدنا بلال پہلی صف سے اٹھ کر پیچھے کو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حاضر ہو کر سلام کرتے، دستک دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھتے۔ دروازہ کھولتے تو سامنے سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے آئیے۔ فجر کی 2 سنتیں آپ گھر میں ہی ادا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سلام کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرتے۔ وہ بھی کیا منظر ہوتا تھا جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، جب صحابہ کرام آپ کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لاتے، آپ یہ دعا پڑھ کر مسجد میں اپنا دایاں قدم رکھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود آتے اور آپ کے جوتے جھاڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک طرف صحابہ کرام کے جوتے بھی بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہوتے تھے۔ کوئی جوتا کسی جوتے کے اوپر نہیں ہوتا تھا، نہ ہی راستہ جوتوں سے اٹا ہوا ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پانے والے لوگ تھے۔ انہی سے امت کی امامت کا کام لیا گیا۔ ان کا کوئی کام بے ترتیب بدنظمی کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر آگے بڑھتے تو کوئی صحابی رازدارانہ انداز میں آپ سے بات کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑا مختصر بات کرتے اور آپ بھی بات سن کر مسکرانے لگتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بات کرنے والوں کو کوئی کام سونپا گیا ہو اور وہ آپ کو فالو اپ دے رہے ہوں، یعنی کام پورا کرنے کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے چلے جاتے، سلام کرتے اور صحابہ جواب دیتے اور اٹھ کر راستہ دیتے جاتے تھے۔ آپ 3 بار سلام کرتے تھے، لیکن بلند آواز سے نہیں، اتنی آواز سے کہ پاس والوں کو سلام کی آواز سنائی دے اور وہ جواب دے پائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لے جاتے اور اپنے اصحاب کو صفیں درست کرنے کی تاکید کرتے۔ آپ نارملی یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی صفیں ضرور درست کر لیا کرو، کیونکہ صفوں کی کجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں بھی کجی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ آپ میں سے جو لوگ دانش مند ہیں اور دینی فہم و بصیرت رکھنے والے ہیں، وہی میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔ صفیں اگرچہ پہلے بھی درست ہوتی تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد صحابہ کرام انہیں اور اچھے طریقے سے درست کر لیتے تھے۔ نماز فجر کی تیاری ہے، ہر چیز تیار ہو چکی، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.